बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत सारी ख़बरें रिपोर्ट नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिस्तायत और डबल फिस्तायत है और मीडिया एक बार फिर ज़ेर अताब है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो ऑफ एयर किए जा रहे हैं, यानी उनको टेलीविज़न चैनल से हटाया जा रहा है, उनको प्रोग्राम करने से मना किया जा रहा है, उनको बोलने से मना किया जा रहा है। हबीब अकरम साहब ऑफ एयर हो गए हैं और उनके साथ खालिद जमील साहब को भी मजबूर कर दिया गया है कि वो भी या तो कंप्रोमाइज़ करें या फिर वो भी घर चले जाएं। लिहाजा टीवी ओनर्स को कहा गया, टीवी चैनल के मालिकान को कहा गया कि आप इनको रखें या फिर हमें रखें। लिहाजा खालिद जमील साहब भी ऑफ एयर हो गए हैं और उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। ये बने फिरते हैं राज़िक नौज़ुबिल्ला, ये समझते हैं कि हम रिस्क छीन कर लोगों के किचन पर कब्ज़ा करके, लोगों के चूल्हे बुझा कर, लोगों के बच्चों के तालीम रुकवा कर हम प्रेशराइज़ कर रहे हैं। ये यजीद व शमर इस तरह के काम करता था और कोई नहीं करता था। इस तरह के काम हिटलर ने किए हैं, इस तरह के काम फ़िरौन ने किए हैं। और जो कहते थे कि जनाब हम राज़िक भी हैं, हम ज़िंदगी भी देते हैं, हम मौत भी देते हैं, तो ये सब कुछ हमारे जो नाजायज़ हुक्मरान हैं ये इस वक्त ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ाहमत हो रही है और स्ट्रगल हो रही है, जिद्दोजहद हो रही है और बहुत सारी आवाज़ें अब मिल रही हैं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद में एक इवेंट हुआ और कौमी कॉन्फ्रेंस थी गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़, आइन शिकन अनासर के ख़िलाफ़, जमहूरियत दुश्मनों के ख़िलाफ़, कानून दुश्मनों के ख़िलाफ़ और जो बुनियादी हकूक़ जिन्होंने मुअत्तल किए हैं उनके ख़िलाफ़ एक कौमी कॉन्फ्रेंस थी। उसमें अपोजिशन रहनुमाओं, अपोजिशन जमातें शरीक थीं, उसमें मीडिया पर्सन शरीक थे और बहुत सारी अच्छी तकरीरें हुई और जानदार तकरीरें हुई। और उसमें अभी इसने कल भी यानी कि आज भी जारी रहना है, यानी कि अगला दिन जो है आज भी उन्होंने जारी रहना था। लेकिन इत्तलाआत ये हैं कि शायद जो है वो मजबूर किया जा रहा है कि आज का दिन जो है वो ना हो सके, ये कॉन्फ्रेंस ना हो सके और उसकी जो बुकिंग है वो कैंसिल की जा रही है क्योंकि बता दिया गया है कि बल्कि कन्वे कर दिया गया है कि हम आज की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं और हमें धमकियां मिल रही हैं क्योंकि पहले भी 3-4 जगह पे ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने की कोशिश की गई और चारों जगह पे पंजाब गर्दी और इस्लामाबाद गर्दी हुई और नकवी सरकार जो है वो मुतहर्रिक हुई, उधर से जो टिकटॉकर सरकार है वो मुतहर्रिक हुई और उनकी फोर्सेस ने, जो कि उनकी ज़ाती जागीर बने हुए हैं, उनकी फोर्सेस ने ये इवेंट नहीं होने दिया और मार्की हॉल वालों को और शादी हॉल वालों को, यहाँ होटल वालों को, सबको मना किया कि ये आप नहीं करेंगे। बामरे मजबूरी ये फिर वकला का जो एक होटल भी है और हॉस्टल भी है, लेजेंड होटल कहते हैं, वो आगे लीज पे दिया हुआ है, वहाँ पे ये हुई जी एक दिन की कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनको भी कहा जा रहा है कि आप यहाँ नहीं कर सकते। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनके बिल्कुल ये इनके हाथ पांव फूल चुके हैं। वहाँ पे रबिया बाजवा ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर से जनरल मुनीर तक पहुँच गए हैं और जनरल याहिया से हम जस्टिस याहिया तक पहुँच चुके हैं और इस सारे हालात में कुछ नहीं बदला, तारीख़ नहीं बदली, बल्कि वही चेहरे हैं जो हैं, वही नाम हैं, वही बदकिरदार हैं जो कि बार बार आते हैं और आके पाकिस्तान के आवाम के हकूक़ को सबटाज करते हैं। बहरहाल ये एक स्ट्रगल है जी, ये एक जद्दोजहद है जो कि आगे बढ़ रही है और ये सिलसिला रुकने पे नहीं आ रहा। दूसरी जानिब दाखिली सतह पे मरीम साहिबा, आपको मालूम है कि आजकल उनकी गुड्डी बहुत ऊपर तक चढ़ी हुई है जी और वो हर जगह पे कहीं सब्ज़ इनकलाब आ रहा है, कहीं हार्स एंड कैटल शो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराहटों के तबादले भी हो रहे हैं और बता रहे हैं वो कि जनाब हम हैं ताकतवर। और ये मुशर्रफ साहब भी करते थे और ये ज़िया साहब ने भी किया था कि हम ताकतवर हैं और मुशर्रफ साहब ने भी किया था, लहराया था, मुक्के लहराए थे। तो
وہ پھر ایک ایسی تحریک چلی جس کے بعد پھر گو مشرف گو ہوا اور پھر سنبھل نہ سکے وہ. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لیکن جو انہوں نے غلط کام کیے اور ان کا خمیازہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بھگت لیا تھا، اور پھر گو مشرف گو سے وہ واپس نہیں پلٹ سکے. اور اسی لیے آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بہت وہ دن دور نہیں ہیں کیونکہ سانحہ لمس ہو چکا، اور سانحہ لمس کی تو ابھی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ طلبہ تو تھے ہی نہیں، کیونکہ طلبہ سارے باہر آ گئے تھے، اور وہاں پہ پھر فیکلٹی کو اور ملازمین کو ان کو بٹھا کے تو وہ ایک نشست کا اہتمام کیا گیا تاکہ DG ISPR جو ہیں وہ ان کی سبکی نہ ہو سکے، کوئی فوٹیج بن جائے، اور پھر ان کو وہ پروگرام قبل از وقت بلکہ بہت وقت سے پہلے ختم کرنا پڑا تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں اور پلس کیا ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ابھی بھی طاقت کے خمار میں بدمست ہاتھی کی طرح یہ کام کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا. یہ بات روز روشن کی طرح ہمیں تو نظر آ رہی ہے. ان کی عقلیں جو ہیں وہ معاف ہو چکی ہیں، تو ان کو بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ داخلی طور پہ تو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں جی سب کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جتنے بھی ناجائز حکمران ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سب بھیڑ بکریاں ہیں، ان کا کیا ہے، اور ان کو ہم سنبھال لیں گے. اور جب چاہتے ہیں جس کا چاہتے ہیں گھر توڑ دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں فیکٹری بند کر دیتے ہیں، شیشے توڑ دیتے ہیں، ڈرائنگ روم میں گھس جاتے ہیں، بیڈ روم تک گھس جاتے ہیں، بچوں کو خواتین کو ہراساں کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا، اور اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے اس کے بعد جو 60 صفحے کے اشتہارات وہ آئے ہیں، اور اس کے بعد اب پاکستان کے عوام کا شعور اس حد تک اجاگر ہو گیا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک فراڈ ہے، اور زبردستی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جی. ہر صفحے پہ تصویر ہے جناب ٹک ٹاکر کی، اور اس کے بعد 60 صفحے کا ایک اشتہار ہے اور اخبار ہے، اور سب کو ایسا ہے جیسے ایسے لگتا ہے کہ ان کے باپ کی یہ سب کچھ جاگیر ہے، اور ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے پاکستان، اور پاکستان کو جتنا چاہیں یہ لوٹ لیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ اور ان کے سہولت کار، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اور ان کے سہولت کار، وہ خواہ جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قدرت جو ہے، قدرت کا انتقام جو ہے وہ بہت خوفناک ہوتا ہے، اور وہ ایسا خوفناک ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے جو ہے وہ آیا ہے، زلزلہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے یہ لاٹھی آئی ہے پتہ بھی نہیں چلتی، اور انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال جو پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے وسائل کو اس طریقے سے لوٹ رہے ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہے. یہ بات مجھے تو کم از کم پورا تیقن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے ساتھ، وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ عالمی سطح پہ یہ ہو رہا ہے کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں اور جو کچھ انہوں نے کیا، اب یہ سب کے سب جنرل صاحب بھی ہیں وقت کے، جو اس وقت عصر حاضر کے مشرف ہیں، وہ اور عصر حاضر کے یاہیا اور عصر حاضر کے ضیاء صاحب اور عصر حاضر کے یہ سب کے سب اس وقت زیر عتاب ہیں. اور میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ایک امریکہ اور ایک برطانیہ، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ کا قانون چلتا ہے جی. تو ان کے اوپر بھی ایک اس طرح کی لاٹھی ہے، اور ان کے اوپر بھی ڈنڈے ہیں. تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ میں چارج شیٹ پیش کر دی گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ دوسری جانب جو ہے وہ اب جنرل صاحب جو ہیں وہ سارے کا سارا ملبہ شہباز شریف پہ ڈال رہے ہیں، اور شہباز شریف نے سارا ملبہ جنرل صاحب پہ ڈال دیا ہے. یہ بات وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں اردلی نے کیا ہے. اردلی کہتا ہے میں تو اردلی ہوں، میرے اختیار میں کیا ہے، یہ بادشاہ سلامت نے کیا ہے. چچا کہتا ہے بھتیجی نے کیا، بھتیجی کہتی ہے چچا نے کیا، اور دونوں کہتے ہیں نہیں باؤ جی نے کیا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور برطانوی پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کی جانب سے جی جو بین الاقوامی جبر ہے، ٹرانس نیشنل ریپریشن جو ہے، اس کے تحت
کی جانے والی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور کمیٹی نے برطانیہ میں مقیم دیگر ممالک کے متاثرین کو اپنے خلاف ہونے والی ناانصافیوں کے متعلق رپورٹس، دستاویزات اور شواہد جمع کرانے کی تاریخ 24 فروری تک دی تھی، تو اس کی ڈیڈ لائن اب ختم ہو گئی ہے، جس میں پاکستان کی 1 درجن یعنی کہ 12 سے زیادہ شخصیات نے اس کمیٹی کے سامنے اپنی شکایات جمع کروائی ہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو اور ان کے عزیز و اقارب کو، ان کی فیملیز کو، ان کے گھر بار کو، ان کی پراپرٹیز کو کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور فورسز کی طرف سے نشانہ بنایا گیا اور ان کے عزیزوں کو اٹھایا گیا اور ان کے چار دیواری کو پامال کیا گیا اور بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے، مشترکہ کمیٹی کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ پیٹیشنز فائل کر دی گئی ہیں ثبوتوں کے ساتھ، اور کمیٹی متاثرین کی شکایت کے بعد اپنے اداروں کے ذریعے ان الزامات کی تحقیقات کرے گی اور اس رپورٹ پر دفتر خارجہ یعنی کہ برطانوی وزارت خارجہ جو ہے وہ اس معاملے پہ ایکشن لے گی اور سفارتی سطح پر اور پھر ریاستی سطح پر حکام کے سامنے یہ معاملات اٹھائے جائیں گے، اور اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ثابت ہو گئیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ ٹرائل تک جائے گا اور ملزمان کے وارنٹ تک، گرفتاری تک جاری ہو سکتے ہیں، کیونکہ برطانیہ میں یونیورسل جورسڈکشن کا قانون موجود ہے اور جس کے مطابق ملزم بے شک برطانیہ میں موجود نہ ہو، لیکن اس کے جرم کے ارتکاب سے اگر کوئی برطانوی شہری متاثر ہوا تو برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان جرائم کی تحقیقات اور ٹرائل بھی کر سکتے ہیں اور معاملہ پابندیوں تک جا سکتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اور جو غنڈہ گردی کی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے عزیز و اقارب کے ساتھ، یہ ان کے گلے کا پھندا بننے والا ہے، اور جن شخصیات کے خلاف اور جن اتھارٹیز کے خلاف یہ کمپلینٹس فائل کی گئی ہیں ان میں بڑے بڑے جو اس وقت آپ کو تگڑے نام نظر آ رہے ہیں، اس میں چونکہ میرے پاس نام ہیں لیکن ہمارے پاس جب تک ڈاکومنٹ نہیں آ جاتا میں نام نہیں بتاتا، لیکن وہ سب جو ہیں بڑے بڑے کیا کہنا بدنام زمانہ لوگ جو ہیں جی وہ اس میں آ رہے ہیں، اور زیادہ تر اس میں ملٹری آفیشلز ہیں اور ان کے وہ آ رہے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ثبوت دیے گئے ہیں اور نام اس میں 2 سٹار بھی ہیں، اس میں 1 سٹار بھی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں 2 سٹار 1 سٹار، اور اس میں ایک 3 سٹار بھی ہیں اور ان میں 4 سٹار بھی ہیں، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں جی، اس حد تک میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں۔ اور خاص طور پہ جی 26 نومبر کا جو قتل عام ہوا اور اس پہ بھی جو ہے وہ سامنے بھی چیزیں ہیں اور اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 26 نومبر کا جو قتل عام ہے یہ اتنی جلدی جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے جناب، جو ولسن نے جو بل تیار کیا ہے اور اس کو ایکٹ بنانے کی کوشش کریں گے، پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا مسودہ تیار کرنے پر انہوں نے کہا جی تقریباً وہ یہ مکمل ہو چکا ہے اور میں شکر گزار ہوں، اور اس بل کے مطابق یہ طے کرتا ہے، یہ بل کہ پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا امریکی پالیسی ہے اور عاصم منیر پر پابندیوں کے 30 دن کے تعین کا حکم دیتا ہے، اور پابندیوں کے لیے تمام جرنیلوں اور سرکاری حکام اور ان کے اہل خانہ کا جائزہ لیا جائے گا، یعنی ان کے ایسٹس دیکھے جائیں گے اور ان پہ پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اس طریقے سے بڑے جنرل صاحب سے لے کے اور دیگر جنرل جو اس میں ملوث ہیں اور خاص طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پروسیس میں ملوث ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے پامال کر رہے ہیں، جو پاکستان میں اس وقت غنڈہ گردی مچائے ہوئے ہیں، ان سب عناصر کے لیے، ان تمام ناجائز حکمرانوں کے لیے یہ بل، اور خاص طور پہ ملٹری آفیشلز کے لیے جی بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہ پہلے اپنی نوعیت کا پہلا بل ہے جو کہ آ رہا ہے اور جو نامینیٹ کیا گیا ہے جنرل صاحب کو اور ان کے حواریوں کو، ان کو نامینیٹ کیا گیا باقاعدہ طور پہ، اور اس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آنے والے دن جی بہت ہی کروشل ہیں، اور باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔